अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल का मुताला जारी है और आज इंशाल्लाह हम तीसरा रुकू करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते को जो है वो बिरादर तमजीद अजाज़ी ने बहुत अच्छा दूसरे रुकू का खुलासा और तफसीर रखी थी, और इंशाल्लाह आज हम इस सूरह का तीसरा रुकू करेंगे। तो बस एक बिल्कुल बेसिक सा स्टार्टिंग पॉइंट ये मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये जो सूरह अनफाल है, ये बदर के मौके पे नाजिल हुई है। उससे रिलेटेड जो वाक़यात हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। इन्न शर्रद दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लियुहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वज़्कुरू इज़ अन्तुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्दि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नासु अन यतफ़क अन यतफ़त्तकुमुन्नासु फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहू अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत 1 21 से 28 तक मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसका मैं तर्जुमा पेश कर देता हूँ सूरह अनफाल की आयत का। तर्जुमा है: "ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और हुक्म सुनने के बाद उससे सरताबी ना करो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। यकीनन खुदा के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवरों में वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह को मालूम होता कि उनमें कुछ भी भलाई है तो वो ज़रूर उन्हें सुनने की तौफीक देता, लेकिन भलाई के बगैर वो उनको सुनवाता तो बेरुखी के साथ मुंह फेर जाते। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल है, और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो। और जान रखो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। याद रखो वो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, ज़मीन में तुमको बेजोर समझा जाता था। तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा ना दें। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। ऐ ईमान लाने वालों, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत न करो। अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो। और जान रखो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान्य आजमाइश हैं, और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें बहुत अहम पैगाम है जो हमारे लिए आज के दौर के लिए भी है। अब हम इसकी तफसीर देख लेते हैं मौलाना की तफसीर से। सबसे पहले जो आयत है जिसका हाशिया नंबर 16 है कि ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और हुक्म सुनने के बाद उससे सरताबी ना करो।
उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने सुना और हालांकि वो नहीं सुनते। तो अब इशारा उन मुनाफिकीन की तरफ है। यहाँ सुनने से मुराद वो सुनना नहीं है जो बस एक सुने, बल्कि सुनने से मुराद ये मौलाना ने लिखा है कि कबूल करने के माने में होता है, यानी आदमी उसको एक्सेप्ट करे और सरेंडर करे। यानी ईमान लाने का मकसद ही और मतलब ही ये है कि हमने सरेंडर किया, हमने अपनी तमाम बगावत और तमाम सरकशी को अल्लाह के आगे कहा कि या अल्लाह बस जैसे आपने कहा और आपके रसूल ने कहा हमने उसकी अताअत की। तो यहाँ पे उन मुनाफिकीन की तरफ इशारा है कि जो ईमान का इकरार तो करते थे, लेकिन जब अताअत का वक्त आता था तो वो मुंह मोड़ जाते थे, यानी दिल से वो ईमान नहीं लाए हुए थे। अगली आयत में जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यकीनन खुदा के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवर वो गूंगे बहरे लोग हैं। ये अल्लाह ताला ने इस तरह का मजमून एक से जायद जगह पे इरशाद फरमाया है। यानी जो हक सुनते हैं, मौलाना की तफसीर में कि यानी हक सुनते हैं जिनके कान और जिनके मुंह हक और उसके लिए गूंगे बहरे हैं। यानी ये हमें इस तरह की अहादीस बेशुमार मिलती हैं, और इसको अगर हम सीरत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे देखें तो अल्लाह ताला ने कल अनाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी ये जानवर हैं बल्कि उससे भी बदतर हैं। एक और जो कुरान में एक जगह और इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जानवर या उससे बदतर से मुराद ये नहीं कि जानवर अल्लाह ताला की कोई बदतर मखलूक है, बल्कि मकसद ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अफजलुल मखलूक बनाया और उसको जवाबदेह बनाया कि वो हक सुने और हक की अतात करे। अब यहाँ पर इनको ये बताया जा रहा है कि बदतरीन किस्म के जानवर वो गूंगे बहरे लोग हैं कि जो अकल से काम नहीं लेते। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वह ज़रूर उन्हें सुनने की तौफीक देता, लेकिन भलाई के बगैर, ये ब्रैकेट में लिखा है और इसका मफहूम है यानी कि भलाई के बगैर अगर वो उनको सुनवाता तो बेरुखी के साथ मुंह मोड़ जाते। अब ये बहुत अहम आयत है कि एक बात ये हमें बार बार समझनी चाहिए और इसके लिए बार बार शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला की तौफीक है कि अगर वो किसी को दीन का और इल्म देता है, दीन की तरफ मोड़ता है उसका दिल, और हक की तरफ उसका जो है वो मतलब मोड़ता है। क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत नहीं देता कि जिनके अंदर हिदायत की तलब ना हो और जो उसको दिल से कबूल ना करने चाहते हो। ये बहुत ही अहम मौजू है। इसको अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि यानी अगर मौलाना तफसीर में लिखा है कि यानी इन लोगों के अंदर अगर खुद परस्ती और हक के लिए जज्बा नहीं है, यानी वो खुद चाहते ही नहीं है कि हम हक का साथ दें, हक के लिए कुछ करें, और फिर अगर उन्हें हक के लिए जंग का हुक्म दिया जाए तो निकल आने की भी तौफीक दी जाती तो ये खतरे के देखते ही भाग निकलते, और बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाता उनका मुनाफिकीन के साथ होना। अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते के दर्स में हमारे मोहतरम तमजीद एजाजी भाई ने ये बात रखी कि जो बदर का मार्का था वो वाहिद मार्का था कि जिसमें तमाम मुखलिस मुसलमान थे, कोई एक भी मुनाफिक उसमें शामिल नहीं था। और अल्लाह ताला ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि जिसमें सब छट गए थे और बिल्कुल हक और बातिल। बदर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यौमुल फुरकान, यानी वो दिन है कि जिसने बातिल को और हक को अलग अलग कर दिया, और इसी तरह मुनाफिकीन को और सच्चे मुखलिस मोमिनीन को भी अलग कर दिया। तो अब यहाँ पर ये अहम मौजू जो लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है कि अल्लाह ताला अगर जानता होता कि इनके दिल में थोड़ी सी भी हक के लिए कोई चीज़ मौजूद है तो वो उनको सुना देता। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए और अल्लाह ताला से बार बार ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें उन गूंगे बहरों और ऐसे लोगों में ना कर दीजिए कि जो हक की तरफ से बेरुखी से मुंह मोड़ जाते हैं। यानी हमें कब जब कभी कुरान सुनाया जाए, अल्लाह ताला के अहकामात बताए जाएं, तो हम उन अहकामात को दिल से कबूल करें और अतात के जज्बे के साथ उनको सुनें और इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। उससे आगे वाली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि रसूल तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दरमियान हायल है। अब यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा जो अहम मौजू चल रहा है उसी में ये निफाक की एक रविश के हवाले से अल्लाह ताला आइडेंटिफाई फरमा रहे हैं कि निफाक से बचने की सबसे मौसर तदबीर क्या है कि आदमी जो है ना ये दो अकीदे जहन में मजबूत कर ले। यानी एक तो ये कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल जानता है, यानी मेरे अमल और मेरे जो सारी एफर्ट हों वो इस चीज़ को हर वक्त जहन में रखे कि मेरे दिल में नीयत क्या है, मैं ये काम करने के लिए करना क्या चाहता हूँ। यानी अल्लाह ताला, मौलाना ने लिखा है कि अल्लाह ताला आदमी की नीयतें
خواہشیں، اغراض و مقاصد اور خیالات جو چھپا کے رکھتا ہے، یعنی میرا دین کا کام کرنے کی نیت کیا ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ لوگ مجھے بڑا مدرس کہیں، لوگ مجھے کہیں جی بڑا نیک آدمی ہے، نعوذ باللہ یہ جب درس دیتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کا درس، نعوذ باللہ اگر یہ میرے دل میں ہے تو لازمی سی بات ہے کہ میں خسارے میں رہا. اسی طرح ہم میں سے کوئی جو ہے وہ دین کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، درس قرآن کی دعوت دے، اور اس کے دل میں یہ ہو کہ لوگ اس کو اچھا جانتے ہوں، یا اس کے اغراض و مقاصد میں کوئی ذاتی خواہشات ہوں کہ یار میرا بزنس فروغ ہو جائے، یا میں یہاں سے کوئی فائنینشیل بینیفٹ لے لوں، فلاں میری جاب لگوا دے گا، وہ وہاں پہ درس میں آتا ہے تو بڑا آدمی ہے، اس سے تعلقات رکھنے چاہیے. تو یہ سارے معاملات جو کہ دلوں کے اندر ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور وہ سب کو ظاہر کر دے گا آخرت میں، یہ بات بھی ذہن میں رہے. تو پھر دوسری بات یہ کہ دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، کوئی مفر نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آدمی یہ ذہن میں لائے کہ قیامت کا منظر ہے، افراتفری کا عالم ہے، جس میں اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے سارے عزیز اور اقارب اپنے اپنے جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے پریشان ہے. کوئی کسی کی ماں جو انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے وہ بھی اولاد سے لا تعلق ہو کے کھڑی ہے، اور وہاں پھر آپ کا اعمال نامہ جو ہے ایک اسکرین پہ جیسے چلایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ پھر آپ کی ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ جو آدمی بڑا نیک بنتا تھا معاشرے میں، یہ اصل میں اس کام کو اس لیے کرتا تھا. تو یہ سارے عقائد اگر انسان کو بالکل کلیئر ہوں تو پھر جو ہے نا وہ کبھی بھی اس سے جو ہے نا وہ اعمال کے معاملے میں یہ گڑبڑ نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بار بار یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لبیک کہو، پلٹو. جو زندگی بخشنے والی چیز تم اب دیکھیں، زندگی بخشنے والی چیز اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ ہے جہاد کے موقع پہ ڈٹ جانے کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں لڑانے کا. اب اس کو اللہ تعالیٰ زندگی بتا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو پورا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، اس دنیا کا جو نظام ہے، اس کو اگر اچھے لوگ آگے بڑھ کے ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر تو یہ کفار کے ہاتھوں سے سارا نظام الٹتا ہی چلتا رہے گا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بہت اہم موضوع کی طرف ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں. یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کو بار 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 ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے. آیت کا ترجمہ ہے: اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. تو اب یہ سورہ انفال کی جو آیت نمبر، یعنی جو حاشیہ نمبر 20 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اجتماعی طور پر ایسے فتنے کہ جس میں بہت سے لوگ چاہے خود ملوث نہ ہوں، یعنی آپ خود وہ گناہ نہ کرتے ہوں، لیکن سوسائٹی میں اگر گناہگار لوگ جو ہیں وہ اتنی طاقت پکڑتے چلے جائیں، اور جو لوگ اچھے لوگ ہیں وہ اس کو کوئی ایکشن نہ لے رہے ہوں، تو اس کا بہت بڑا سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے. اس کی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب شہر میں گندگیاں کہیں انفرادی طور پر کچھ مقامات پہ رہتی ہیں، گندگیاں آپ صرف سمپل کچرے سے بھی مراد لے سکتے ہیں، اور ان کا اثر محدود رہتا ہے، لیکن اگر کچھ مخصوص افراد تک اس کا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے جسم اور گھر کی گندگی کو ہر آلودہ رکھتے ہوئے اور پھر وہ گندگی عام ہو جائے معاشرے میں، ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو گندے لتھڑے ہوئے، غلاظت میں لتھڑے ہوئے کپڑے اور کچرا اور یہ گلی میں معاشرے میں نظر آنا شروع ہو جائے، سڑی ہوئی چیزیں روڈ پہ پڑی ہوئی ہوں، آپ جہاں سے گزرتے ہو وہاں بدبو ہو، تعفن ہو، پانی آپ کا پینے کا خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کی جو چیزیں اس میں شامل ہوں، اس کے بعد جو وبا آتی ہے، مثال کے طور پہ مرے ہوئے، ایک ایسے ہی میں اپنی طور پہ مثال دے رہا ہوں کہ طاعون کی بیماری جس طرح پھیلتی ہے، اس طرح مرے ہوئے کتے، جانور، چیزیں پڑی ہوں ہر جگہ. تو اب اگر کوئی اس صفائی کو کرنے کے لیے کوشش نہ کر رہا ہو، وہ کہتا ہے جی میں نے تو نہیں پھینکا یہ کچرا، یا میرے گھر سے تو نہیں آتا، میں تو اپنا گھر پورا صاف رکھتا ہوں، تو یہ پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لے گی، وہ جو وبا اس سے پھیلے گی، جو بیماریاں اس سے پھیلیں گی. تو بات اسی طرح سے اس اخلاقی نجاستوں پہ لے آئے مولانا کی میں تفہیم بتا رہا ہوں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ اب آپ اسی بات کو جو ہے وہ اپنی اخلاقی اس پہ لے کے آ جائیں کہ اخلاق اور کردار میں جو ہے نجاستیں لوگوں کی ہیں. تو اب اس میں کیا ہوگا؟ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان، سوسائٹی جب بربادی کی طرف جاتی ہے تو جو اجتماعی ضمیر ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے.
یعنی لوگوں کے اندر اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ معاشرے کے اندر جو برائی تیزی سے پھیل رہی ہے اس کا ہم پہ تو اثر پڑے گا آگے جا کے، وہ اس کو فیل نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے ہیں بس ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنے طور پہ نیکیاں کر رہے ہیں نا، ہم نے تو نہیں برائی پڑی۔ تو اب اس میں جو اصلاح نہیں کرے گا تو اب دونوں اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی پڑوس کے گھر میں آگ لگے اور آپ بیٹھے رہیں کہ نہیں یار ہمارا گھر تو نہیں جلے گا، تو الٹیمیٹلی نیکسٹ آپ کا ہی گھر جلے گا نا۔ تو معاشرے کے اندر جو برائیاں تیزی سے پھیل جائیں اور اچھے لوگ جو ہیں وہ خاموش یا غیر فعال ہو جائیں، یعنی پیسے ہو جائیں، وہ کوئی ایکٹیو رول اس میں ادا نہ کر رہے ہوں، تو پھر جو ہے نا وہ معاشرہ جو ہے وہ سب کو لپیٹے گا۔ اس کو ہی قرآن فرما رہا ہے کہ بچو اس وقت سے کہ جب خاص لوگ جو اس میں مبتلا ہیں وہی نہیں ہوں گے بلکہ سارے ہوں گے۔ اگر ہم آج دیکھیں، اگر ہم اپنے معاشرے کا تھوڑا سا جائزہ لیں، کچھ ایسی برائیوں کی میں مثال دیتا ہوں کہ جو کراہت سے زیادہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں انتہائی کری اور مکرو گناہ ہے، اور وہ ہمارے لیے گناہ نہیں رہ گئے آج کے دور میں۔ مثال کے طور پہ سود کو دیکھتے ہیں۔ سود ایک اتنی بڑی برائی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مفہوم فرمایا کہ اپنی ماں سے 70 گنا زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ سود کھانا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو سوچیں تو کراہیت کی کس سطح کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ آج ہم معاشرے میں اپنے دیکھیں کہ سود کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ سود کے لیے کوئی دیندار طبقہ یا کوئی نیک اور نمازیں پڑھنے والا اور روزے اور حج کرنے والا، اس کو کوئی فکر ہے کہ میرے پیسے سود کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، یا میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، یا میرا سارا بزنس مارکیٹ، ساری سوسائٹی، پورا اسٹاک ایکسچینج کمپلیٹ سود پہ چل رہا ہے، سارا بینکنگ سیکٹر سود پہ چل رہا ہے؟ کتنا بڑا فتنہ ہے جس میں سب مل گئے، کیونکہ ہم نے کہا یار، اس دور میں لوگوں نے کہا ہوگا کہ یار ہم تو نہیں انوالو ہے نا، تو یہ کوئی اور لوگ کریں گے، اور پھر وہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک ایک کر کے اٹھاتے چلے جائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ ہر گھر میں جو ہے وہ مجرے ہوں گے، ناچ گانے ہوں گے، ڈانس ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسکرینوں کے اوپر، گھروں میں، موبائل فونوں پہ بچے بچیاں، میں آپ، ہر ایک اسکرول کر رہے ہیں، گانے آ رہے ہیں، ڈانس آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوتا چلا رہا ہے؟ اسی لیے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم پیسے ہوتے چلے گئے، ہم اپنی ذاتی جو اعمال ہیں اس کے لیے لگے رہے، اور معاشرے کی بھلائی کی زندگی کا جو اجتماعی کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاحی نظام پورا زندگی کا تھا وہ فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے۔ یعنی اگر فرد صرف اپنی پرسنل چیزوں پہ لگا رہے گا اور معاشرے کی نہیں بھلائی دیکھے گا، تو پھر جو ہے وہ برائی میں پڑ جائے گا۔ اس میں سورہ اعراف کا بھی حوالہ مولانا نے لکھا ہے، یا آپ اپنے طور پہ یہ آیت 163 سے 166 دیکھ لیں اگر، تو اصحاب السبت کی مثال دی ہے کہ یعنی وہ جو واقعہ مشہور میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جو جو بنی اسرائیل تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی یہ لگائی کہ ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو ان سے کہا گیا کہ آپ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ اور ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس کی مختلف ہیلے مانے بنائے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ انہوں نے کوئی نالیاں نکالنی ہیں، اور پھر وہ اس دن کے تو مطلب یہ کہ، اور پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو اچھے لوگ تھے وہ بھی اس چیز کو بولنا چھوڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر عذاب کیا۔ اور ایسی کئی ایک مثالیں ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک مثال ملتی ہے کہ ایک بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کے لیے بھیجا فرشتوں کو، تو فرشتے وہاں گئے تو بتایا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، وہ تو آپ کی عبادت میں پتہ نہیں 70 سال سے، اللہ علم، اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے، بہت عرصے سے وہ تو آپ کی عبادات میں لگا ہوا ہے وہ فرد، تو کیسے وہاں عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب پہلے اسی فرد سے شروع کرو کہ جو برائی کو معاشرے میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے کہ معاشرے میں جب برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہوں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اجتماعی جدوجہد کا حصہ بنیں کہ جو لوگوں کو برائی سے روکتے بھی ہوں اور ان کو اچھائی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ صرف ذاتی زندگی میں اچھا ہو جانا اس کا مطلب حق ادا نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی،
اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مسدود کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اب اس آیت میں بھی بہت سارے پہلو ہیں، جتنی زیادہ تفصیل میں جائے کم ہے، لیکن کچھ چیزیں میں بس کوشش کر کے کوئی کوشش کرتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، پہلے میں نے حاشیے نوٹ بھی لکھے ہیں، وہ بھی انہی کی تفسیر سے ہیں۔ اب یہاں یہ بہت اہم پہلو ہے جس پہ غور کرنا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر کے دکھانا ہے۔ میں مولانا کا بھی حوالہ دوں گا، ایک دو اور میں پچھلے دنوں ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں سے بھی مجھے یہ بات بہت دل کو لگی، تو وہ بھی یہاں پیش کروں گا۔ یہاں شکر گزاری کا لفظ اس لیے غور کے قابل ہے کہ اگر سلسلہ تقریر کو دیکھیں، مولانا نے لکھا ہے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر شکر گزاری کرنا یعنی تھینک فل ہونا، یا ایک اندر سے آپ کے جذبات ایسے ہوں کہ جس میں آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے اس احسان کو مانیں کہ اس نے کمزوری کی حالت میں انہیں نکالا۔ دیکھیں حوالہ اس وقت یہاں پر تو مشرکین مکہ سے نکال لانے کے لیے، ان سب مسلمانوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی اور وہاں سے نکال کے لایا، بلکہ اس کو پہلے ہم اسی سینس میں دیکھتے ہیں، پھر آگے ایک تھوڑا سا ایک اور بھی میں بات بیان کرتا ہوں۔ تو اب وہ مکے کی پرخطر زندگی سے بچا کے ان کو امن کی جگہ لے آیا اور طیبات دیں۔ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اس خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جس نے اس پر احسانات کیے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص مشن ہے، جس میں اخلاص و جانثاری کے ساتھ وہ کام کریں، اور اس کام میں جو خطرات آئیں، جو مہلکات مسائب آئیں، یعنی جتنی بھی مشکلات آئیں، جو بھی راہ کے ہرڈلس ہوں، چاہے ان کو جان اور مال کا نقصان برداشت کرنا پڑے، اس کا وہ مقابلہ کریں مردانہ وار، یعنی ڈٹ کے کھڑے ہوں، اور پھر اسی خدا کے بھروسے پہ کرتے چلے جائیں جس نے اسے پہلے ان خطرات سے بعافیت نکالا تھا، یعنی ایزیلی وہ وہاں سے بھی نکل گئے تھے۔ اور یہ یقین رکھیں کہ خدا کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو خدا ضرور ان کا وکیل و کفیل ہوگا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا اور ان کا سہارا بھی بنے گا۔ تو اب شکر گزاری کی جو یہاں تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اعتراف کرنے کے، اس کی سب سے بری یہ بات یہ ہے کہ اعتراف تو کرے، لیکن اس کے اوپر اس کی رضا جوئی کی صحیح نہ کرے اپنے محسن کی، اور پھر اس پہ شک کرے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم پر رحم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یعنی ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ شکر ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہم عادتاً کہتے ہیں شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، لیکن ہمارے شکر کو دل سے اور عمل سے ادا ہونا چاہیے۔ دل سے ادا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ فیلنگ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی نعمت کے اوپر ہو، یا چاہے جو ہے وہ آپ کے اوپر آزمائش ہو، جب بھی آپ شکر ادا کر رہے ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمل سے ہو، عمل سے شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کے افعال، اس کی جو ڈیلی لائف کی پریکٹس ہے، وہ یہ ثابت کر رہی ہو کہ میں شکر گزار ہوں۔ اچھا، اب میں اس میں ایک بات ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے اسی آیت کی تشریح لکھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار نے، اچھا یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ قرآن کا پہلا مخاطب تو وہ دور اور وہ وقت ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جو اس کے ڈائریکٹ یعنی مخاطب ہیں تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور بدر کا وہ خاص مارکا ہے جس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے یا جس کے موقع پہ۔ لیکن آج کے حالات میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے آیات ہے، کہ دیکھو کہ ہم وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ اقلیت میں تھے، اور وہاں پہ ہم ڈرتے تھے کہ یہ غالب آ جائیں گے اور ہمیں جو ہے یہ نقصان پہنچائیں گے، تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم مٹ جائیں گے، ہماری وہ نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت، یعنی ہم بے زور تھے زمین کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں یہ پاکستان کی زمین عطا کی، کہ جس کے لیے اس دور کے مسلمانوں نے یہی کہا تھا نا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ زمین بنائیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افعال اور پورے پورے قول اس میں موجود ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا، ہم اس پر اسلام کو نافذ کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کا صحیح مفہوم ادا کریں، یعنی دین کی وہ خدمت کر کے دکھائیں کہ جس کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ اور آخری بات جو ہے وہ یعنی ایک جو میں ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا درس سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رزق کے حوالے سے ہمارے دل میں ایک یعنی صحیح سینس نہیں رہتا کہ ہمیں طاقت اور رزق دینے والی ذات اللہ ہی ہے، یعنی ہم زبان سے شاید کہتے ہوں،
لیکن ہمارے یقین میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ ہم، یعنی ہم یہ ریلائے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ باس، یار وہ فلاں ہمارا رزق نہ روک لے، فلاں ہماری جاب نہ نکال دیں، ہمارے کھانے پینے کے لالے نہ پڑ جائیں۔ عملی زندگی میں ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ مضبوط یقین شاید کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ رزق جو اس نے ہمیں پہلے دیا تھا وہ آگے بھی دے گا، اور وہی رزق دینے والا ہے۔ تو اس کی بس مختصر اس کو دوبارہ پوائنٹس کی صورت میں دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ناشکری کی علامات کیا ہیں، کہ محسن کے احسانات کا اعتراف تو کرے مگر اس کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کرے۔ یعنی میں کہوں یا اللہ تیرا بڑا شکر، لیکن میں نافرمانی کروں، میرے دن رات نافرمانی میں گزرتے ہوں، میں دین کے لیے کچھ نہ کرتا ہوں، میں نمازیں، میرے پیسے کے معاملات، میرے لوگوں سے معاملات، میری اپنی ماں سے، میری اپنی بیوی سے، میرے بہن بھائیوں سے، بچوں سے تعلقات سارے دین کے خلاف ہوں۔ اسی طرح سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شک رکھتا ہوں کہ یا اللہ پہلے تو میرا اچھا ہو گیا معاملہ، پتہ نہیں آگے آپ میری مدد کریں گے یا نہیں، یعنی میں بھوکا ہی نہ مر جاؤں، یا میرے بچے بھوکے نہ مر جائیں اگر میں آپ کے دین کے کام میں لگ گیا، تو یہ بھی ایک اس کی چیز ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پھر یعنی مختصر یہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی وہ اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے کہ جس کو یقیناً آج کے دور میں اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امانتوں سے مراد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ امانت وہ تمام قسم کی ذمہ داریاں ہیں جس میں ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کوئی چیز اس کو دیں، یعنی وہ اجتماعی معاملات ہوں، وہ کوئی معاہدات ہوں، اجتماعی ایگریمنٹس ہوں، وہ کوئی جماعت کے راز ہوں، یعنی اسلامی جماعت کے کوئی راز ہوں یا کوئی دینی جماعت ہو۔ ایک تو یہ کہ اسلامی حکومت ہو، اس کے کوئی راز ہوں، یا کوئی دینی جماعت ہو۔ اسی طرح شخصی اور اجتماعی اموال ہوں، یعنی کوئی پرسنل آپ کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایسٹس ہیں، یا کہ کوئی ٹرسٹ ہے اس کے ایسٹس ہیں، یا کوئی اوقاف کا کوئی نظام ہے، یا کوئی جماعت کا کوئی ادارے کے اجتماعی معاملات کے پیسے ہیں، یا اس کے کچھ ایسٹس ہیں۔ اسی طرح سے کوئی عہدہ یا منصب ہو، یعنی کوئی دین کے لیے اکٹھے ہونے والے لوگ ہوں یا دنیا کے لیے اکٹھے ہونے لوگ ہوں، جہاں بھی مسلمانوں کے کوئی عہدے کو سنبھالے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں جو ہے وہ خیانت نہ کرو، اور ان لوگوں کو دو جو کہ بعمل ہوں۔ تو اب یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کے معاملے میں تو بڑے اچھے چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے اپنے اجتماعی معاملات کو کسی کے سپرد کرنے کو، تو وہاں ہم برادری کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ، فیوریٹزم کی بنیاد پہ، اپنے پرسنل لائکنیس کی بنیاد پہ، مجھے وہ فرد بڑا پسند ہے جی، بہت اچھا وہ ہیرو ہے، وہ لیڈر ہے، وہ یوں ہے، وہ ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو ذمہ داریاں عطا کر رہے ہوں، حالانکہ وہ ظاہری ہر بندہ دیکھ رہا ہو کہ وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوں، یا وہ چیزوں کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے ہوں۔ تو اب یہ جو اس آیت کو مزید یعنی میں نے دو ٹکڑوں میں بانٹا تو وہ کاپی صحیح نہیں کر سکا، پیچھے سے اس کو دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں کہ اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ تو اب غداری یہاں پر کیا ہے، ان امانتوں سے غداری کی معاملات کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو یعنی پچھلے حاشے میں یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ اپنی امانتوں میں غداری سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو منصب دیں کہ جو اس کے لیے نااہل ہوں، اور وہ ان سارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے امانت اور دیانت کے اوپر پورے نہ اترتے ہوں۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے مطلب گئے گزرے لوگ ہیں آج کے دور میں، کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ میں پاکستانی معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر ایک چھوٹی داڑھی والا ہے اور ذرا ٹخنے کو ذرا صحیح طرح سے اس نے وہاں سے اپنا پاجامہ یا شلوار یا پینٹ اوپر نہیں کی ہوئی ہو، وہ تو آپ اس کو نماز کے لیے امامت نہیں دیتے ہیں۔ یا ایک ایسا فرد جو ظاہر میں بڑا دیندار نہیں نظر آ رہا، یعنی اس کی داڑھی بہت بڑی نہیں ہے، اس نے کوئی بڑے اچھے لمبے کرتے اور جبے اور
टखनों से ऊपर शलवार नहीं पहनी हुई, तो आप उसको जमात के लिए खड़ा होने नहीं देते। या बहुत सी मसाजिद में हमारे यहाँ तक मैंने देखा कि पहली सफ में खड़े हुए फर्द को वो पीछे निकाल देते हैं अगर आपने टोपी नहीं पहनी सर पे। लेकिन कितना बड़ा जुल्म है कि माशरे के अंदर सूद का निज़ाम चल रहा हो, ठीक है, माशरे के अंदर जो है वो आप काउंसलर से लेके और इस मुल्क के सदर और वजीर आजम तक ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दे रहे हों कि जो इंतहाई नाअहल, चोर, बदकार, अपने सारे मामलात में नजर आ रहा है कि वो बेईमानी करते हैं और करते रहे हैं, और अभी भी उनकी चीजें आपके सामने हैं, फिर भी हम जो है वो अपनी जाती, यानी छोटे छोटे सी चीजों में, जैसे कि किसी ने अपनी जात और मसलक और अपने जो है वो पर्सनल लाइकनेस, और किसी ने बिरादरी की बुनियाद पे, किसी ने जो है वो दुनिया की बहुत ज़ाहिरी सी छोटी सी चीज़ के लिए, मिसाल के तौर पे किसी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जनाब वोट दे दिया, तो किसी ने चंद बिरयानी की प्लेटों के लिए वोट दे दिया, तो किसी, तो ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें ये आयत डायरेक्ट एड्रेस करती है कि अपने सारे मामलात में, और फिर इसी तरह दीगर मामलात में भी, यानी हमने अगर कोई छोटी सी दीनी जमात बनाई है, कोई दीनी तंजीम बनाई है, उसमें भी हम अपनी जिम्मेदारियां लोगों को दे रहे हो, तो अगर अमानत का वो ख्याल ना करते हो तो अल्लाह ताला के यहाँ इस पे बहुत सख्त पकड़ होगी, और अल्लाह ने इसको बताया कि गद्दारी ना करो। ठीक है, और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जान रखो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें दर हकीकत सामान्य आजमाइश हैं, और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। अब ये आयत जो है, ये भी बार बार पढ़ने की जरूरत है। जो असल लफ्ज कुरान ने, अल्लाह ताला ने जो इस्तेमाल किया है, वालमू, मैं उस आयत पे आ जाता हूँ कहीं गलत ना पढ़ दूं। वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। अब वालमू, जान रखो, जान लो, इल्म से निकला हुआ लफ्ज है। इसी तरह अमवालुकुम, माल हम यूज करते हैं ना, माल का लफ्ज, ये अमवालुकुम तुम्हारे माल। औलादुकुम, औलाद हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हम तुम्हारी औलाद। फितनतुन, फितना का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जिसका मौलाना ने तर्जुमा किया है कि ये क्या है, तुम्हारे लिए आजमाइश है। अच्छा, आप ये देखें कि हम दुनिया में औलाद को किस लिए देख रहे होते हैं, या किस तरह जो है वो हम ट्रीट कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला उसको किस तरह से देख रहा है और कैसे बयान कर रहा है, तो ये बहुत अहम बात है जिसको हमें अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझें कि इंसान के ईमान में जो इखलास में रुकावट पैदा करती है, या ईमान को बिगाड़ने में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, या अक्सर किसी वजह से आदमी मुनाफिकत और गद्दारी और ख़यानत तक में मुब्तला हो जाता है। मुनाफिकत, गद्दारी, ख़यानत के अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिएगा। मुनाफिकत क्या होती है कि आपने जो है वो अपनी औलाद की खातिर झूठ बोल दिया, या आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया। जब दूसरे का मामला था, मिसाल के तौर पे मैं वाइस चांसलर हो गया एक यूनिवर्सिटी का, जब दूसरे का मामला आया, मैंने कहा नहीं जी मेरिट पे दाखिला होगा। मेरा आया तो चुपके से अंडर द टेबल मैंने अपने बच्चों के दाखिले करा लिए यूनिवर्सिटी में। ठीक है, या गद्दारी देखें कि मैं पाकिस्तान की फौज का सरबरा बना, और जब मौका आया तो मैंने जो है वो अमेरिका के आगे गुलामी कर दी, घुटने टेक दिए। या और इस तरह की खयानतें कर ली, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे वजीर आजम और बहुत सारे ऐसे लोग जाके खयानत करके आ जाते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, औलाद है, जिसकी वजह से इंसान ये कर रहा होता है। औलाद की मोहब्बत में आके जी उनको फलाने साहब के बच्चों को जो है वो बड़ा बनना है। आप देखें ना कि वो हमारे मोहतरम साहब का वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी मलकियतों के मालिक बन के बैठे हुए हैं बरतानिया में, या एक्स वाई जेड कोई भी फर्द हो। तो इंसान जो है वो खयानत में मुब्तला होने में सबसे बड़ी वजह पहले क्या होती है कि माल और औलाद, यानी पहली चीज पैसा है और दूसरी चीज औलाद है। ये दोनों चीजें जो है वो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने क्या बताया, फितना, जिसको मौलाना ने तर्जुमा किया है कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। तो यानी अब ये, जिसको तुम मौलाना लिखते हैं कि जिसको तुम बेटा या बेटी कहते हो ना, ये तुम्हारे लिए एग्जाम का पर्चा है, ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है। इसी तरह जिसको तुम माल, औलाद, जायदाद कहते हो ना, ये इम्तिहान का दूसरा पर्चा है, सेकंड पेपर है तुम्हारा ये। तो ये दोनों चीजें जो है ना वो आजमाइश हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अता इसलिए किया है कि तुम्हें देखे, वो आजमाए, कि किसी को माल दे के अल्लाह ताला आजमाता है, किसी से माल लेके अल्लाह ताला आजमाता है, किसी को औलाद दे के अल्लाह ताला आजमाता है, किसी को औलाद ना दे के अल्लाह ताला आजमाता है। तो ये मालोकुम व औलादुकुम फितना जो है, ये बहुत अहम मौजू है आज के दौर का।
کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان اپنی ایمان کا امتحان کس چیزوں پہ کر رہا ہے. کیا میری دنیاوی محبتیں مجھے حق سے روک تو نہیں رہی؟ یعنی جہاں پر معاملہ یہ ہو کہ میری اولاد اور اللہ تعالیٰ کا حکم دونوں سامنے آ جائیں، تو میں کس چیز کو فالو کرتا ہوں؟ کیا میں اولاد کی خاطر حرام کھانے پہ آمادہ ہو جاتا ہوں؟ کیا میں رشوت لے لیتا ہوں وہ بچوں کے نام پہ؟ کیا میں جو ہے وہ اور کوئی چور بازاری، دو نمبری، جھوٹ، کاروبار کے اندر بددیانت، اپنے پرسنل جاب کے اندر دو نمبریاں، جعلی طریقوں سے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا، اور اپنے کام میں جو ہے وہ حرام شامل کر لینا اولاد کے لیے کر لیتا ہوں؟ اور پھر اولاد اور ان کا حق ادا کرنے میں کیا میں اللہ تعالیٰ کی حقوق تک اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود تک رہتا ہوں، یا میں ساری چیزیں کراس کرتا چلا جاتا ہوں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے یہ چیزیں انصاف سے ہٹاتی ہیں تو پھر یہ میرا بہت ہی خطرناک ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ مال اور اولاد جو ہے نا وہ کیا ہیں آپ کے لیے؟ آزمائش ہیں. اور پھر یہ جو ہے نا وہ بندہ حق کا صحیح پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کے سامنے پیسے کا یا پھر جو ہے وہ اولاد کا معاملہ آتا ہے، تو وہ پھر اس کے سامنے جو ہے وہ ایک سخت آزمائش آتی ہے. اچھا، آخری بات بس میں یہاں کروں اور آگے بڑھتا ہوں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ ہر انسان کی جو ہے نا وہ قیمت ہے، اس کی ویلیو لگائی جا سکتی ہے، اس کو خریدا جا سکتا ہے. تو آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو بہت بڑے بڑے اور بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہیں نا وہ اس قیمت کے آگے آ کر بے بس ہوئے، اور انہوں نے پھر حق سے وہ منحرف بھی ہو گئے بعض اوقات، اور حق کو چھوڑ کے وہ برائی میں اور برے میں کاموں میں مبتلا ہوئے. تو اب وہ کیا کیا ہیں؟ کچھ لوگ پیسے سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پیسے سے ڈائریکٹ نہیں خریدے جا سکتے. تو لوگوں کو کوئی لالچ، مرتبے کی لالچ، کسی پوسٹ کی، کسی عہدے کی لالچ، کچھ لوگ اس پہ بھی نہیں آتے، تو پھر کوئی ان کو انڈائریکٹ ان کی اولاد کے لیے، ان کی فیملی کے لیے کوئی رشوت اور یعنی اس طرح کی چیز دی جائے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اور مراعات کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سارے قسم کے مال اور اولاد کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. بس اسی پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جو کچھ قرآن پڑھا اور سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ میں غلط کہہ گیا ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے، یا کچھ زبان سے میرے الفاظ ایسے نکلے ہوں کہ جو حق نہ ہو، اس پہ میری سرگزشت نہ کرنا، مجھے معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد کوئی اگر آج کے درس کے حوالے سے سوالات ہوں، کوئی گفتگو کسی نے کرنی ہو، کوئی پوائنٹس کسی کے پاس ہوں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں آج کے درس کے حوالے سے. نہیں سر جی، سوال نہیں. چلیں، کوئی اور سوال نہیں ہے تو بس دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یہ جو درس کا سلسلہ ہے اس میں ہماری مدد فرما، اور اس کو جاری و ساری رکھ، اور جو لوگوں اس کو یہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو اجر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں خود بھی شامل رہیں، اور لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو شامل کرتے رہیں، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا بھی ذریعہ بنا، اور ہمارے لیے عمل کا بھی معاملہ فرما. کہ یا اللہ جو کچھ یہاں سے پڑھیں سنیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ریا سے اور شرک سے بچا. یا اللہ ہمارے سارے اعمال کو ریا سے بچا، کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کہ آخرت میں ہمارا نامہ اعمال صرف اس لیے خالی نکلے کہ ہم دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا کرتے تھے. یا اللہ ہمارے قرآن کے پڑھنے کو، سمجھنے کو ہمارے لیے قبر کا ساتھی بنا، قرآن کو ہمارے قبر کا نور بنا، اور قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا، کے دن اور رات ہم اس کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تمام بیماروں کے لیے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے محترم پروفیسر صاحب منصوری صاحب کا جو ہے وہ آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا.